खुदा का शुक्र हो आप सब के लिए। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम में आप सबको खैर मकदम कहता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आप सब के लिए खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुनने वालों के लिए बड़ी दुआएं की जाती हैं ताकि आप मेरी नहीं उसकी सुन सकें। जो कुछ आप देख रहे हैं ये नहीं, इससे ज़्यादा आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करता हुआ देख सकें। यह बहुत ज़रूरी है कि मैं खुदा का शुक्र करूं उन सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने फ़ोन किया पिछले दिनों में और बताया कि वो इस प्रोग्राम को देखते हैं और दुआ करते हैं। खुदा का शुक्र हो आप सब के लिए, दुआ करते रहें ताकि वो मुझ पर रहम करे और रुकावट बनने के बजाय खुदा मेरी ज़िंदगी को किसी के लिए बरकत का बायस बना सके। मैं मकान की बात नहीं कर रहा, मैं घर की बात करना चाहता हूँ। मकान तो बड़े बड़े आलीशान हैं, लेकिन रहने वालों का क्या हाल है वही जानते हैं। खुदा के कलाम में दो किस्म के घरों का जिक्र है। एक ऐसा घर जिसे खुदा खुद बनाता है, वो घर है। हो सकता है मकान छोटा हो, लेकिन घर है, वो उसे घर कहा जा सकता है। ये वो घर है जिसमें खुदा का पूरा इख्तियार है, खुदा पर पूरा भरोसा है, खुदा की पूरी मदद है, खुदा की हुजूरी है वहाँ। एक तो ऐसे घर होते हैं, ऐसे घर भी हैं जहाँ खुदा को कोई दखल नहीं है। शायद कभी कभी जिक्र होता हो खुदा का, जिक्र करना और बात है, लेकिन उस घर पर खुदावंद की हुकूमत और इख्तियार नहीं है। खुदा की कोई बात नहीं चलती वहाँ, खुदा की कोई मर्जी पूरी नहीं होती। सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक होता है, अपने लिए होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है उसका खुदा के कलाम में जिक्र है। कुछ ऐसे घर हैं जिन्हें शरारत का घर कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ शरारत की हुकूमत है, हर किस्म की शरारत है। और खुदा का कलाम ये बताता कि वहाँ जहाँ शरारत है वहाँ खुदा की बरकत के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं इसकी। वो लानत के घर बन जाते हैं। एक ऐसा घर है जिसके लिए बताया गया है कि वो गरूर का घर है। लोगों के पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी दौलत है, इतनी तरक्की उन्होंने कर ली है कि अब उनके अंदर गरूर आ गया है, बहुत घमंड है उन्हें। जब उनसे बात करो वो अपने घर की बात करते हैं, क्या है उनके पास उसकी बात करते हैं, और कोई आके अगर उनकी तारीफ करे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो मगरूर का घर है। मगरूरों के घर में खुदा की मोहब्बत कहाँ समा सकती है? जगह नहीं खुदा की मोहब्बत के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। एक और घर है, उसका जिक्र किया गया, वो लालची का घर है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अमसाल की किताब उसका 15वां बाब और 27 आयत। ये अमसाल की ये किताब है, उसका 15वां बाब
اور اس کی 27ویں آیت میں یہ لکھا، لالچی کا گھر اپنے گھرانے کو پریشان کرتا. لالچی آدمی ہوتا ہے، اور آدمی نہیں، عورت بھی لالچی ہوگی، بچے لالچی ہوں گے. وہاں لالچ کا ادھیکار ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں لالچ ہے گھر میں. وہاں لکھا ہے پریشانی ہی رہے گی، وہ پریشانی کا گھر بن جاتا ہے. لالچ کا گھر پریشانی کا گھر بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں خدا کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی شکر گزاری نہیں ہے، خدا کا کوئی اختیار نہیں اس گھر میں. لالچ لالچ لالچ، پیٹ نہیں بھرتا. یہ بھی ایک گھر ہے. ایک اور گھر کا ذکر کیا گیا یہاں، یہی امثال کی کتاب، اس کا 17واں باب ہے، اور اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. 17واں باب اور پہلی آیت. سلامتی کے ساتھ خشکنے والا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. دیکھو، نعمتیں ہیں گھر میں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جہاں تک چیزوں کی بات ہے، جہاں تک مال و دولت کی بات ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. سب چیزوں کی افراط ہے، بہتات ہے. لیکن اس کے ساتھ مصیبت کیا ہے؟ جھگڑا ہے، رات دن کا جھگڑا ہے. کوئی کسی سے پیار سے بات نہیں کرتا، کسی کو کسی پر اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کسی سے محبت نہیں ہے. جھگڑا رات دن کا. چیزیں بہت ہیں، مال بہت ہے، محبت نہیں ہے، جھگڑا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے. خدا نہیں ایسے گھر بناتا. یہ خدا کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے، مکان ہے بنایا ہوا انسان کا. بہت اچھا شاندار مکان ہے، لیکن وہ گھر نہیں ہوگا، اس میں جھگڑا ہوگا رات دن. ایک اور جگہ آپ دیکھتے ہیں اسی امثال کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا، جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی. یہ بدی کا گھر ہے جہاں بدی بس جاتی ہے. یہ ایسے گھر ہوتے ہیں جنہیں کبھی یاد نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ کسی نے نیکی بھی کی ہے. چھوٹی سی بات پر اگر ناراض ہو جائیں گے تو ان سے دشمنی ہو جائے گی، ان کا برا کرنا چاہیں گے. نیکی کے بدلے بدی، کسی نے مہربانی کی ہے اس کی مخالفت. یہ سب چیزیں اس گھر میں ہوتی ہیں جہاں خدا کی حضوری نہیں ہے. لیکن یہ خدا کی خوشی نہیں ہے. میری دعا یہ ہے آپ کے لیے جو سن رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. خدا نہیں چاہتا. اور اگر یہ چیزیں آپ کے گھر میں نہیں ہیں، جن کا ذکر میں نے کیا ہے، جن کا ذکر خدا کے کلام میں اگر نہیں ہے، تو سر جھکا کے حلیمی کے ساتھ خدا کا شکر کرو اور کہو خدا من تیرا شکر ہو. یہ بدروہیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں، یہ بدروہیں ہیں، بھوت ہیں. یہ سب کچھ موت کا سامان ہے، بربادی کا سامان ہے. ان چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی، اولاد کے ساتھ کبھی اچھا تعلق نہیں ہوگا. وہ گھر دوسروں کے لیے کبھی برکت کا باعث نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خدا نے نہیں بنایا. مکان بنایا ہے آدمی نے. ہاں کبھی کبھی خدا کا نام لیتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، کہیں گے جی خدا نے ہمیں بڑی برکت دی ہے. خدا نے وہ برکت نہیں دی ہے، وہ جھوٹ کا نتیجہ ہے، وہ بے ایمانی کا نتیجہ ہے، وہ لالچ کا نتیجہ ہے. وہ آدمی کی اپنی محنت اور چالاکی کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی بڑی ترقی کر لیتے ہیں، لیکن وہ خدا کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے، وہ مکان ہے. اور اس میں کوئی رہنے والا راحت نہیں جانتا کیا ہوتی ہے. کسی کو راحت نصیب نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. خدا نہ کرے کسی کا ایسا گھر ہو. میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں، میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کے گھر میں ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. ایک آدمی سے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، آج مجھے تیرے گھر آنا رہنا ضرور ہے. آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. مبارک ہے وہ گھر جہاں کسی نہ کسی طرح خداوند یسوع کا پیار پہنچ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے انہیں، اور وہ اپنی زندگیاں اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو ہمارا گھر بنا، ہمارے گھر کی ذمہ داری تو لے لے.
سب چیزوں کی ذمہ داری تو لے لے۔ اور جس آدمی سے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ زکئی جلد نیچے اترا، کہاں چڑھا ہوا ہے، نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اور جب وہ اس گھر میں گیا ہے تو اس کے نتیجے ہوئے ہیں پیدا، ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی اس گھر میں، جسے خدا یسوع مسیح نے دیکھا اور کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، ہر قسم کا نکما پن چلا گیا، ہر قسم کی ایسی بات جس کی وجہ سے سب کچھ ناس ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، وہ جاتی رہیں باتیں۔ اور خداوند نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ایک وہ گھر ہے جس میں خداوند کی نجات نہیں ہے، خداوند کی حضوری نہیں ہے، صرف آدمی کی اپنی چالاکی اور سمجھداری ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ گھر بناتے ہیں، مکان بن جاتا ہے، گھر نہیں بن سکتا۔ یہ خدا کا کہنا ہے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، خدا سب سننے والوں کو سمجھ دے۔ اپنے اپنے گھروں کو دیکھو، کیسے ہیں آپ کے گھر، کیا حال ہے؟ اور اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں سکھ نہیں دکھ ہے، جہاں محبت نہیں نفرت ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، منت کر کے یہ کہتا ہوں سنو، یہ خدا کا انتظام نہیں ہے۔ خداوند یہ چاہتا کہ آپ کے گھر میں بڑی برکت ہو، وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو کچھ ایسی برکتیں دے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ ایک اور گھر ہے جس کا ذکر ہے، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس گھر کے بارے میں۔ یہ زبور ہے، اور آپ بائبل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو، اور اگر نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہو، اور اگر چاہیں آپ ہمیں فون کیجئے، ہم بھیج دیں گے۔ ہمارے پاس فون آئے ہیں ایسے کہ ہمیں بائبل بھیج دیجئے، ہم نے انہیں بھیج دی۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں زبور 127، بھجن 127۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو وہ گھر بنے گا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، بیکار ہے، ویرتھ ہے۔ محنت تو کرے گا آدمی لیکن گھر نہیں بن سکے گا اگر خدا گھر نہ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہو، مکان نہیں گھر ہو، تو پھر خداوند سے کہنا پڑے گا خداوند اب میں تجھے ذمہ داری دے رہا ہوں۔ گھر کے سارے لوگ کہیں کہ ہم تجھے ذمہ داری دیتے، ہمارا گھر بنا، اس مکان میں رہنے والوں کے لیے گھر بنا دے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ اگر خداوند ہی حفاظت نہ کرے، شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشق ابس ہے، بیکار ہے، ویرتھ ہے، بے پھل ہے۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ دیکھو کتنی بڑی برکت ہے۔ یہ کام ہے جو خداوند کرنا مانگتا ہے۔ اگر ہم اسے کہیں کہ آئے خداوند ہمارے گھر میں آ، جیسے زکئی سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آج مجھے تیرے گھر میں آنا ضرور ہے، اور وہ اتر آیا پہاڑ پہ سے، پیڑ پر سے اتر آیا، حلیم ہو گیا، فروتن ہو گیا، بہت اونچے چڑھا ہوا تھا، نیچے آ گیا، ہوش آ گئی کہ یہ میرے گھر میں جانا مانگتا ہے، میرا گھر تو گھر ہے ہی نہیں۔ زکئی کو معلوم تھا اس کے گھر میں ہے کیا، لیکن وہ اسے لے گیا۔ اس نے کہا آج ضرور ہے، اگر میں نہ گیا تیرے گھر میں تو تو برکت سے محروم رہ جائے گا۔ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ نہ جانے کس کو خداوند یہ کہہ رہا ہے آج، بیٹا آج تیرے گھر میں مجھے آنا ضرور ہے، رہنا ضرور ہے۔ اس گھر میں خداوند یہ کہا تھا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اب جب جس گھر میں خداوند کی حضوری ہوگی وہ جب بنائے گا تو دیکھو کون کون سے کام ہیں۔
کچھ کام ہے جو خداوند خود بنائے گا. ایسے کام جو آپ بنا نہ سکے اور کوئی بھی نہیں بنا سکتا وہ خود بنا دیتا ہے. رشتے ایسے خوبصورت بنا دیتا ہے میاں بیوی کے کہ جب غلطی ہوتی تو آدمی اپنی بیوی سے معافی مانگ سکتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ وہ ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ اپنی غلطی کو مان لیا جائے اور دوسرے کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ معاف کر دے. اس قسم کا رشتہ بنا دیتا ہے خدا. اسے کہتے ہیں گھر. بچوں کے ساتھ اس قسم کا رشتہ بن جاتا ہے کہ انہیں مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں, دھمکانے کی ضرورت نہیں, لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کچھ ایسا کام کر دیتا اولاد کے دل میں کہ وہ اپنے ماں باپ کو پیار کرنے لگتے ہیں, ان کا لحاظ کرنے لگتے ہیں, ان کی عزت کرنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کو دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے باپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے, ہماری ماں کی بات چیت فرق ہو گئی ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے ہیں, اب میرا باپ گھر میں رہنے لگا ہے, ہمارے گھر سے بہت ساری گندی باتیں دور ہو گئی ہیں. پھر اولاد کی زندگی میں بھی تبدیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ رشتے ناتے خداوند بناتا ہے, ہم نہیں بنا سکتے. کسی عقل مندی سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو خدا بنا دیتا ہے. کیسا مبارک ہے وہ گھر جس میں خدا کچھ بنا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جب خدا بناتا ہے تو اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا, کیونکہ حفاظت بھی وہ خود کرتا ہے. پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کے یا کسی اور وجہ سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر اجڑ جائے, ان کے گھر برباد ہو جائیں. لوگ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے لیے کسی نے کچھ کر دیا ہے, دیکھو کیا کچھ کیا ہے, سب کچھ بگڑتا چلا جا رہا ہے. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب خداوند آپ کے گھر میں ہوگا, وہ آپ کے گھر کو بنائے گا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ خود حفاظت کرتا, جس چیز کو اس نے خود بنایا ہے اس کی وہ حفاظت بھی کرے گا. پھر یہ لکھا ہے دیکھو, تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا بیکار ہے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, رات دن محنت, کئی جابز لے لیتے ہیں لوگ, کئی کام کرتے ہیں, کچھ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے اوپر دھیان دینے کا موقع نہیں ہے, میاں بیوی کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے, رشتے ناتے تو سارے ٹوٹ ہی جاتے ہیں اسی وجہ سے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ جب خدا گھر بناتا ہے اور جب اس کی حضوری ہوتی ہے تو اس کے دینے کے ڈھنگ عجیب ہیں. وہ آپ کی تھوڑی سی کمائی میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ شکر گزار ہوں گے اور خوش ہوں گے اور کہیں گے بھیا تھوڑا کھانا اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, ہمارے پاس اتنا تھوڑا کھا لیں گے لیکن کم از کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت تو کر سکتے ہیں, بچوں کے ساتھ وقت تو گزار سکتے ہیں. یہ وہ گھر ہیں جنہیں خداوند خود بناتا ہے. یہ وہ رشتے ناتے ہیں جن کی حفاظت وہ خود کرتا ہے, اور یہ ایسے مبارک لوگ ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ خدا ان کے لیے کیسے دے دیتا ہے, جیسے نیند میں دے دیتا ہے. مجھے یاد ہے جب چھوٹے بچوں کا برتھ ڈے ہوتا تھا تو سوئے ہوئے بچوں کے تکیے کے نیچے ان کا انعام رکھ دیا جاتا ہے. میں نے ایسے کیا ہے, میرے لیے ایسا ہوا ہے, سوئے پڑے پتہ بھی نہیں کہ کوئی چیز ایسی رکھ دی گئی ہے, جب آنکھ کھلے گی دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا. اس قسم کے کام خدا ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جن کے گھر میں وہ خود ہے, جن کی زندگیوں پر اسے اختیار ہے, جو اس کا حکم مانتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند ان تمام باتوں کے لیے ہم تیرے محتاج ہیں, ہماری مدد کر, ہمیں راستہ دکھا, ہمیں سنبھال. کیسی خوبصورت بات ہے کہ خدا آپ کے گھر میں ایسی برکتیں دینا چاہتا ہے جو خریدی نہیں جا سکتی. مجھے بتائیے محبت کون سے بازار میں بکتی ہے؟ کیا کوئی دولت مند محبت خرید سکتا ہے؟ دولت سے خریدی جا سکتی محبت؟ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کا وفادار ہونا, یہ وفاداری خریدی جا سکتی کہیں سے؟
بچوں کا ماں باپ کے لیے برکت کا باعث ہو جانا، ان کی اولاد مبارک ہوگی، ان کی اولاد خداوند کی طرف سے ایک میراث ہے۔ کیسے کیسے دولت مند لوگ ہیں، کتنی محنت سے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، کتنی قربانیاں کر کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے، کچھ بنا دیا ہے۔ پوچھو آج وہ اپنے بچوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آنسو بہا رہے ہیں؟ خدا یہ چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح جو خدا کا پیار ہے وہ آپ کے گھر میں آنا مانگتا ہے، اور کہتا اولاد ایسی ہوگی جیسے میراث، جیسے بزرگ لوگ سونا چاندی اور دولت چھوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں میراث میں ملا، مفت میں ملا ہے، بغیر کچھ کرے ملا ہے۔ اولاد میں خداوند ایسا کام کر دے گا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی طرف سے ایک میراث، خدا کی طرف سے ایک انعام، اولاد کو آپ دیکھ کے یوں کہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہم کو انعام ملا ہے۔ کیسے مبارک ہیں وہ میرے بھائی بہن جن کے گھروں میں یہ برکت ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا مالک خداوند ہے، میں نہیں ہوں۔ کتنے ایسے لوگوں کی گواہی ہے جو یہی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی سپرد کی، ہمارا گھر تو لعنت کا گھر تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے رات دن جھگڑا تھا، کسی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ ہمارے تو پڑوسی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جتنی جلدی یہاں سے چلے جائیں اچھا ہے، گھر کے سامنے پولیس کی کاریں کھڑی رہتی ہیں، رات دن جھگڑا رہتا ہے ان کے ہاں۔ ایک وہ وقت تھا، لیکن جب سے پیارا یسوع آیا اور جب سے ہم نے اسے اپنی زندگی میں لیا ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ ہمیں سکھا رہا ہے، وہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے ایسے کام کر رہا ہے جو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہم کو ایسی برکتیں دے رہا ہے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو، وہ ہر روز ایسے کام کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے ایسا کرنا۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی گھر میں جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ عبادت کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ خدا کی خوشی یہ ہے کہ ہر گھر اس کا گھر ہو جائے، ہر گھر عبادت کا گھر ہو جائے، ہر گھر ایسا ہو جس میں خداوند کی حضوری ہو، ہر گھر ایسا ہو جس میں خداوند کی خوشی ہو۔ اگر خداوند آپ کے گھر میں ہوگا تو جو کچھ کبھی کوئی بنا نہ سکا وہ بنا دے گا، جو کچھ آپ کبھی خرید نہیں سکتے تھے وہ آپ کو مفت میں مل جائے گا۔ اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو خدا کی راہ پر چلتا دیکھوں۔ خدا چاہتا ہے ایسا کرنا۔ خداوند نے زکریا سے کہا تھا ضرور ہے کہ آج میں تیرے گھر میں رہوں۔ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے گھر میں آئے؟ وہ چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے دو گھروں کی تصویر رکھی۔ ایک ایسا گھر جس میں سارا اختیار آدمی کا ہے، انسان کا ہے، میاں بیوی کا ہے، زیادہ تر تو آدمی کا ہے۔ کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں آدمی کی نہیں عورت کی چلتی ہے۔ بات ہے کہ وہاں خدا کی نہیں چلتی، خدا کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خدا کا ذکر ہوتا ہے لیکن خدا کی مرضی وہاں پوری نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے بہت برے ہیں۔ لیکن اس میں خدا کی خوشی نہیں ہے۔ خدا کی خوشی اس بات میں ہے کہ آج آپ اس سے یوں کہیں کہ آئے خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گھر میں ہو،
کسی نہ کسی گھر میں آپ جاتے ہیں جہاں عبادت کرتے ہیں خدا کی، بہت اچھا کرتے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا گھر اس کا گھر ہو جائے. وہ آپ کو ایسی برکتیں دینا چاہتا ہے جو آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہو. کون نہیں چاہتا گھر میں پیار ہو؟ کون نہیں چاہتا گھر میں خوشی ہو؟ کسے یہ اچھا نہیں لگتا؟ کون ہے جو یوں کہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اپنے گھر جاتا ہوں بڑی شانتی ہے، بڑا چین ہے. ہم تو تڑپتے ہیں اس بات کے لیے کہ گھر جائیں تو ایسا لگے گھر آ گئے. خدا یہ چاہتا ہے، خدا آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے اس سال میں، تاکہ آپ کے پاس یہ گواہی ہو کہ آپ گھر جانے کو دل کرتا ہے. کچھ ایسے جو گھر سے بھاگتے ہیں، گھر جانے کو دل نہیں کرتا. خاص طور پر ہمارے بچوں کا برا حال ہے. ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں گھروں میں تنگ ہیں، گھر نہیں ہے ان کے پاس. لیکن خداوند یہ چاہتا کہ آپ کا گھر خوشی کا گھر ہو، آپ کا گھر محبت کا گھر ہو، آپ کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال گھر ہو. آپ کا گھر ایسا ہو جسے دوسرے دیکھ کر یہ کہیں ان کے پاس یہ خوشی کہاں سے آئی؟ دیکھو تو یہ ایک دوسرے کو کتنا پیار کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھو کہ اس گھر کے وسیلے سے کتنے اور گھروں کو کتنی آشیش اور برکت مل رہی ہے. پڑوس میں کسی کو کوئی تنگی تو ہو جائے، کوئی دکھ تو ہو، کوئی مصیبت تو، سب اسی گھر میں آتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا گھر ہے جسے خدا بناتا ہے. وہ ایسا گھر ہوتا ہے جس کی حفاظت خدا خود کرتا ہے. وہ ایسا گھر ہوتا ہے جن کی اولاد کو خدا مبارک بنا دیتا ہے. اور خدا چاہتا کہ وہ آپ کا گھر ہو. کوئی بھائی بہن ایسا ہے جو چاہتا ان کے گھر کے لیے دعا کی جائے، ضرور فون کرنا. جہاں جہاں آپ کو یہ فون نمبر ملتے ہیں ان سے کہنا مجھے فون کرنا چاہتے ہیں، مجھے فون کیجئے. بڑے ادب سے پیار سے میں یہ بنتی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو اور اپنے گھروں کو خدا کے ہاتھ میں دے دو، اور پھر دیکھو وہ کتنی بڑی برکت آپ کو دے گا. یہ اس کی خوشی ہے اور یہ آپ کی خوشی ہوگی. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा